अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर फिर हाज़िर हुआ हूँ। और आज की वीडियो का जो उन्वान है वो फैंसी शामू और फाइटर शामू में फ़र्क जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है वो आपको बताने के लिए। और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसलिए कि हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, सिंध में का तकरीबन हर शिकारी उनको जानता है और कराची का बच्चा बच्चा उनको जानता है। जी हाँ, खालिद पठान की बात कर रहा हूँ। तो 15-20 साल वो बिला नागा कराची में पेड़ लगवाते रहे हैं। यहाँ तक कि जब गर्मियों में मैं पाकिस्तान में और जगहों पे पेड़ बंद हो जाते थे तो वो वहाँ पर पेड़ लगवाता रहता था, गर्मियों में भी बंद नहीं होते थे। तो वो काफ़ी अच्छा नाम है। और दूसरा ये है कि एक तो वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, दूसरा हमारे पड़ोसी थे, वो अभी भी हैं, जो कराची में हमारा घर है। तो हमारी दोस्ती ज़्यादा थी तो उनसे कभी कभार हमारी गपशप होती रहती है। तो मैं उस दिन बैठा हुआ था तो वीडियो कॉल हो रही थी, तो मैं उसे अपने मुर्गे वगैरह दिखा रहा था, सारा कुछ। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो मैं आपसे शेयर करता हूँ बात, या जो मैं आपसे बात करता हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी एक सोच है, और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ जब आप कमेंट्स करते हैं तो गालियाँ शलियाँ ना दिया करें। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छे तरीके से लगे आप समझा लें, क्योंकि मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा आलम इस मामले में नहीं करता। और इसलिए तो आपसे गुजारिश है कि मेरी सारी बातों पे यकीन भी ना करें। तो ये मेरी अपनी रिसर्च है। तो खालिद भाई से गपशप हो रही थी तो मैं उन्हें मुर्गे शुर्गे दिखा रहा था। तो मैं उन्हें अपने थाई मुर्गे भी दिखा रहा था, सिल्वर लाइन की जो पट्टियाँ पट्टे थे वो भी दिखा रहा था। तो ये मुर्गा, ये जापानी शामू, ये जब दिखाया तो बोलता यार मुर्गा बड़ा अच्छा है, ये कौन सी नस्ल है? तो मैंने उसे बताया कि ये जापानी शामू है। तो खालिद भाई कहने लगे ओ यार जापानी शामी क्यों रखा हुआ है, कोई थाई शाही रख, कोई बैंकॉक का मुर्गा रख। मैंने बोला भाई क्यों, खैर हो गए, थाई मुर्गा क्यों? कहता यार शामू तो लड़ते ही नहीं है। मैंने बोला आपसे किसने कह दिया? बोला यार इधर तो शामू लड़ते ही नहीं है, सारे मुर्गे थाई लड़ते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई, फिर मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया, सारा समझाया, उसकी समझ में आया। तो मैंने फिर एक दो और दोस्तों से बात की, तो वो एक दोस्त हमारे हैं अनीसुल हसन, वो कहते हैं यार ये शामू जो होते हैं इनकी इतनी बड़ी लंबी लंबी गर्दनें होती हैं, 1.5 फुट लंबी, और जो दुम होती है वो झाड़ू की तरह दुम होती है, ना तो कोई सालत होती है, जितना अपना मुर्गे का पूरा इतना वजूद नहीं होता जितनी बड़ी उसकी गर्दन होती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये बनानी चाहिए वीडियो इसके ऊपर। अब मैं आपको पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि पाकिस्तान में लड़ने वाले शामू क्यों नहीं जाते, फैंसी शामू क्यों जाते हैं। हम जब इस मुल्क में आए, जब इंग्लैंड में आया शुरू में, तो मैंने तकरीबन 15-20 साल पाकिस्तान में शौक़ किया। अभी मेरी 42 साल उम्र है। तो जब हम आए यहाँ पर, बेशक हम उसको शौक़ तो नहीं कर सकते थे, स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी की क्लासेस, अटेंडेंस और बहुत सारा असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स, तो हम मुर्गा ना अपना घर था तो नहीं रख सकते थे। तो हमने क्या किया कि हम जब विज़िट करते थे, हम वीकेंड पे जाते थे, कभी फ्रांस चले गए, कभी हम क्या कहते हैं साउथ वाली कंट्री में चले गए, कभी हम नीदरलैंड चले गए, कभी बेल्जियम चले गए, कभी जर्मनी चले गए। तो हम दो चीज़ों का बड़ा अच्छे तरीके से मतलब प्लान करते थे विज़िट करते हुए। एक तो ये कि जिस वक्त हम लोग कहीं जाते थे तो वो एक हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो उसका प्लान करते हैं, और दूसरा घूमने फिरने वाली चीज़ें। हम वहाँ भी जाते थे, लेकिन हमारी पहली दो प्रायोरिटी होती थी। एक प्रायोरिटी ये होती थी कि हम नाइट क्लब्स के बड़े शौकीन थे, जवान थे, यंग थे, और नए नए पाकिस्तान से आए थे। और दूसरा ये होता था कि बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड में जहाँ भी कहीं शामू वगैरह के फार्म्स हैं, हम उनको विज़िट करते थे, उनको देखते थे। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो फिर फ़ाइट क्लब्स पे जाने लगे। फिर इस फ़ाइट देखने के चक्कर में थाईलैंड, बैंकॉक भी गए, वहाँ पर फ़ाइट्स भी देख कर आए हमने। फिर जब मैंने 5-6 साल पहले अपना घर अल्लाह ने मुझे दिया, तो मैंने अपना सेटअप बनाया है, तो मैंने मुर्गे रखना शुरू किए। अब मैं आपको असल बात की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में लड़ने वाले शामू क्यों नहीं जाते। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं बता दूं
کہ یہ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، میں چند ایک چیزیں بتاؤں گا تو میں اس کا پارٹ 2 بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے، اگر اس ویڈیو میں ساری چیزیں نہ ہوں۔ تو جب ہم کسی کے فارم پہ جاتے تھے نا، تو وہاں پر آپ کو 160 پاؤنڈ کا بھی مطلب ہے کہ پیئر مل جاتا تھا، 200 پاؤنڈ کا بھی، 250 پاؤنڈ کا بھی، پھر اسی طرح 500 پاؤنڈ کا بھی، 800 پاؤنڈ کا بھی، 1000 پاؤنڈ کا بھی، 1200 پاؤنڈ تک بھی آپ کو شامو ملتے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو 500-600 پاؤنڈ سے اوپر ہوتے تھے نا، وہ ایسے مرغے ہوتے تھے، ایسے شامو ہوتے تھے، اتنے خوبصورت کہ بندے کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ واپس کرے، مالک کو واپس کرے۔ یقین کرے، اتنے خوبصورت اور اتنے زبردست وہ مرغے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فارمنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خود بھی شوقین ہوتے ہیں، خود بھی لڑاتے ہیں۔ یہاں یورپ میں تو کھلے عام لڑانے نہیں دیتے، بڑا سختی ہے، اسپیشلی یو کے اندر تو بہت سختی ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر پکڑا گیا تو چلو دے دلا کے معاف چھوٹ جاتا ہے، یا اگر دے دلا کے نہ بھی چھوٹے سزا بھی پوری کرے تو واپسی آ کر پھر رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر کوئی پکڑا جائے لڑاتے ہوئے تو وہ نہ صرف جیل ہوتی ہے بلکہ وہ زندگی بھر کوئی بھی پرندہ ہی نہیں رکھنے کی اجازت ہوتی اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بڑے مشہور جرمنی میں ایک بہت مشہور ہے، پاکستان میں ان کے مرغے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یہاں پر یو کے میں بھی ایک مشہور بریڈر ہیں، ان کے پاکستان مرغے جاتے ہیں۔ تو میں ان کے فارمز پہ گیا تو میں نے جیسے جیسے ان کے 250، 300، 500، 800، 1000 پاؤنڈ والے جیسے جیسے قیمتوں میں فرق دیکھا، ایسے ایسے ان کی کوالٹی میں بھی فرق تھا، اور واقعی لگتا تھا کہ ہاں یہ جو اس کی قیمت ہے یہ اس کے مطابق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لو کوالٹی کا مرغا ہو تو اس کو اوپر کی مطلب ہے زیادہ قیمت لگا دی ہو، نہیں، جو جتنی قیمت کا ہوتا تھا اس کی اتنی کوالٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان میں کون سی کوالٹی جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لڑتے نہیں ہیں، یا یہ نہیں کہتا کہ وہاں شامو لڑتے نہیں، وہاں لڑتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگوں سے سنا وہ 70% یہی کہتے ہیں کہ یہ لڑتے نہیں ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ پاکستان میں جو ہے نا 70-80 ہزار سے لے کر 2 لاکھ تک امپورٹڈ شامو بکتا ہے۔ اچھا شامو جو ہے نا آپ کو وہ 1.5 لاکھ کا مل جاتا ہے۔ آپ 1.5 لاکھ کی قیمت کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے 1.5 لاکھ کا شامو لیا ہے، اب اس میں سے 40-50 ہزار جو وہ امپورٹر اپنا کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر ایجنٹ ہوتے ہیں جو فارمر سے لے کر آگے پیسے بھیجتے ہیں، وہ 10-15-20 ہزار اپنا کمیشن رکھتے ہیں۔ پھر ان کی شپنگ کا خرچہ آ جاتا ہے 30-35 ہزار، 25 ہزار، جس حساب سے وہ بکنگ اور ریٹ چل رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اس حساب سے پھر دیکھا جائے تو لاکھ روپیہ تو بیچ میں سے 1.5 لاکھ سے ان کے اخراجات نکال دو، پروفٹ نکال دو، تو باقی بچتے ہیں 40-50 ہزار کا۔ مرغا جو خریدا جاتا ہے وہ 40-50 ہزار کا خریدا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 40-50 ہزار جو ہے نا، آج کل میں دیکھ رہا تھا 231 کا پاؤنڈ ہوا پڑا تھا، تو آج سے سال پہلے 200 کا ہوگا، تو 40-50 ہزار کے بنتے ہیں 200-250 پاؤنڈ۔ تو اس قیمت میں 50 ہزار میں 200-250 پاؤنڈ والا جو کہ سب سے لوور کوالٹی ہے یہاں پر، وہ بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا جاتا ہے تاکہ اب خود بتاؤ 1000-1200 پاؤنڈ کا جو لڑائی والا مرغا ہے، جو صحیح جو بریڈر نے اپنے لیے رکھا ہوتا ہے، اگر وہ خریدا جائے تو وہ کتنے میں مطلب ہے کہ پاکستان میں پہنچے گا؟ 1200 پاؤنڈ اگر حساب لگاؤ تو 2.5-3 لاکھ روپیہ تو یہ بن گیا خالی قیمت۔ اس کے بعد پاکستان پہنچتے پہنچتے 4-4.5 لاکھ کا ہو جائے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو امپورٹر ہوتے ہیں وہ ناجائز کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا منافع کمانا ہوتا ہے اور ان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے جو پاکستان میں جاتے ہیں وہ بہت ہی لو کوالٹی کے مرغے جاتے ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ کیوں گمان ہے کہ تھائی لینڈی مرغے زیادہ لڑتے ہیں، بینکاک والے زیادہ لڑتے ہیں، یہ یورپ والے نہیں لڑتے؟ اب تھائی لینڈ میں باقاعدہ طور پر پیڑ لگتا ہے، وہاں پر جب آپ مرغا خریدو تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں لڑانے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کو پورے مرغے کی پراپر ویڈیو بھیجیں گے، لڑائی کی ویڈیو بھیجیں گے، سارا کچھ ہے۔ اگر آپ پٹھا لے رہے ہیں اس کے ماں باپ کی لڑائی کی ویڈیو بھیجیں گے، اس پٹھے کو اگر لڑا بڑا ہے تو اس کی بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اس حساب سے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر تو بہت سختی ہے، یہاں پر تو ویڈیو بھی نہیں بریڈر دیتے جو خود لڑاتے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ کل کو کمپلین کر دیں ان کا فارم ہی بند ہو جائے۔ پھر جو پاکستان میں جو ویڈیوز وغیرہ جو جاتے ہیں جو شامو، ان کی صرف ویڈیو ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، لیکن لڑائی کی کوئی ویڈیو نہیں ہوتی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ کون سا مرغا جا رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، آپ لڑائی کے لیے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ پٹھا ہے، یہ میں نے جب میں گیا ہوں تو اس کے جو ماں باپ تھے وہ اس کیٹیگری میں تھے جو 1000-1200 کے بکنے تھے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس سے کہا بھائی پلیز مجھے آپ یہ دے دو، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا یہ میں نہیں دے سکتا ہوں، یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے،
اس کا یہ دوسرا طور ہے بریڈنگ کے لیے میں کرا رہا ہوں، تو اس کے بچے بھی مر گئے ہیں، تو یہ نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر یہ پٹھا تھا کچھ 6-7 مہینے کا یہ پٹھا تھا، تو یہ وہاں پر گھوم رہا تھا، تو بولتا ہے یہ لے لو، یہ ان کا بچہ ہے۔ یہ مجھے پسند نہیں آیا، اس کی لال لال آنکھیں تھیں، لیکن یہ کہ تھوڑا اصیل تھا، تو اس نے مجھ سے قیمت بھی ایسی مانگی کہ 5-6 مہینے کے پٹھے کی وہ 300 پاؤنڈ مانگ رہا تھا، تو 300 پاؤنڈ تو 70-75 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ تو میں نے بولا کیا اس کو دیکھوں، مجھے اسپیشلی اس کی آنکھیں نہیں پسند تھیں۔ پھر اس نے مجھے CCTV کی ایک ویڈیو دکھائی جس میں یہ دونوں بھائی لڑ گئے تھے، اور اس نے بتایا کہ اس نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا۔ تو میں نے جب اس نے ویڈیو نہیں بنائی، وہ گھر پہ نہیں تھا، دونوں لڑ گئے تھے، تو کہتا ہے مار دیا، تو اس کا جو CCTV جو سیکیورٹی کا کیمرہ لگا ہوا تھا اس میں ساری ان کی لڑائی تھی، اس نے مجھے دکھائی، تو میں نے لے لیا، لیکن مجھے اتنا پسند نہیں تھا کہ جتنا کہ اب میں ابھی اس کی 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ پھر میں نے اسے یہاں پر میں لڑاتا نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے تسلی اپنی پوری کی ہوئی ہے۔ میں یہ جو اس کی بریڈنگ کرا رہا ہوں ایویں نہیں کرا رہا ہوں، میں اپنے ادھر بڑے اچھے بریڈر کا مرغے آئے ہیں، 2 بار اس کو میں نے تپایا ہے، اور میں نے تسلی کر کے ان کی صحیح ٹھکائی کر کے بھیجا ہے۔ اور میں اس کو مارچ اپریل میں لے کر آیا تھا، تو مارچ اپریل میں اس کا جو تھا نا، مجھے اس کے جوڑ بڑے کھلے تھے، سارا کچھ، تو میں نے ابھی اس کے بعد مارچ اپریل میں میری مرغی نے بچے نکال لیے، تو یہ تھوڑا سا بچوں کے وہ جب پیچھے آتے تھے گارڈن میں، تو یہ اگریسو ہو گیا، تو یہ مارنا شروع کر دیا اس نے بندوں کو، تو میں نے پکڑا ہی نہیں، یہ آپ میرے پیچھے دیکھیں، پھر میں نے فینس لگا کے گارڈن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس طرف میں بیٹھتا ہوں، اس طرف مرغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، پکڑا ہی نہیں۔ آج میں نے کوئی اپریل کے بعد آج سپٹمبر میں پکڑا ہے، اور میں نے 2-3 چیزیں اس میں دیکھی ہیں، اور نہایت مجھے خوشی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو شاموں کا دم والا جوڑ ہے، وہ اچھے شاموں کا بند تو ہوتا ہے، اس کا نہ صرف بند ہو گیا ایسے ٹھک گیا ہے جوڑ، بلکہ اس کا جوڑ یہ جتنا میرا بازو ہے اتنا موٹا بھی ہو گیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ پرانے اصیلوں کی طرح ہے۔ اور دوسرا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ میں ابھی فل ٹائم پہ اس کی گردن بھی آپ چیک کر لیں، جیسے شاموں کی 1.5 فٹ پاکستان میں لمبی گردن ہوتی ہے، اس کی گردن بھی نہ تو چھوٹی ہے نہ لمبی، ایک ریزنیبل گردن ہے۔ اور جو لوگ میرے دوست کہتے تھے کہ ان کی دم جھاڑوؤں کی طرح ہوتی ہے، اس میں کلیاں نہیں، اس میں سریاں نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں اس کی ابھی کریز کر رہا ہے، یہ دیکھیں گردن کے پر ابھی نیچے سے جو ہے نا یہ کریز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی دم کے اندر یہ کلیاں دیکھیں، آپ چیک کریں کتنی لمبیاں ہیں، اور اس کے سریاں دیکھیں بالکل اصیلوں کی طرح، ابھی اس نے اور بھی لمبی دم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو میں نے اس میں دیکھی ہے، ہم جب پاکستان میں تھے کراچی میں، تو کھلے کانٹے مرغے لڑتے ہیں، بند کانٹے تو لڑتے نہیں تھے، تو ہم لال ڈوروں والے مرغے زیادہ پسند کرتے تھے، فائٹر ہوتے تھے۔ تو جو بند کانٹوں کے کبھی پنجاب سے کوئی استاد مہمان آیا، کوئی شوقین آیا، تو وہ ہمیں زیادہ تر کہتے تھے کہ ہمیں وہ ڈورے پسند ہیں جو غائبانہ ڈورے ہوتے ہیں، تو ہم ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، بھائی یہ کون سے غائبانہ ڈوروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ڈورے جو بڑے غور سے دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ میں نے آج اس کی آنکھ میں چیک کیا ہے، وہ غائبانہ ڈورے اس کے آ رہے ہیں، اور اس کی آنکھ جو کالی دھیری اس کے پاس ہے وہاں سے بلو ہونا شروع ہوگی، یہ بلکہ اب آپ غور سے چیک کریں، ابھی آپ کو نظر آئے گا اس کے وہ غائبانہ ڈورے اور بلو ہونا شروع ہوگی ہے، جو کہ مجھے بڑی پسند ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ابھی اس کی فائٹ بھی چیک کی ہوئی ہے، اس کے جو بچے آگے بریڈ کرائیں گے اس کی بھی ماشاءاللہ سے فائٹ بہت اچھی ہوگی۔ یہ میں نے ساتھ میں 3 ڈیفرنٹ سلور لائن اس کے ساتھ مادی چھوڑی ہے، اس کے ساتھ پاکستانی میاں والی مرغی چھوڑی ہوئی ہے، برازیلین مرغی چھوڑی ہوئی ہے، تو بچے سے کرا کے میں انڈے پاکستان بھیجوں گا، میرا بھائی وہاں لڑاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شامو لڑتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں لڑنے والے شامو پہنچتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں سے مرغے لڑائی والے شامو خریدنے کے لیے اچھے خاصی رقم کی ضرورت ہے اور بڑے تگودوں کرنی پڑتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پر لڑائی والے شامو نہیں ہوتے یا گردنیں ساروں کی لمبی ہوتی ہیں۔ ابھی یہ میری ویڈیو جائے گی تو میرے انگلینڈ کے دوست آئیں گے دیکھنے کے لیے، اور اس کا یہ جوڑ دیکھ کے بڑا حیرانگی ہوگی کہ اتنے شاموں کے جوڑ ہی نہیں ہوتے جتنے اس کے جوڑ ہیں۔ تو آپ اس کے دیکھ لیں، کنداک شنداک بھی صحیح نکلیں، اور یہ اصیلوں کی طرح شاموں ہوتے ہیں، جو اچھے شاموں ہوتے ہیں وہ شاموں کی طرح ایسے نہیں ہوتے کندے، وہ بالکل جیسے پاکستان کے اصیل ہوتے تھے پرانے، اس طرح کے ہیں جو خود یہ بریڈر لڑاتے ہیں۔ تو ابھی میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، میں اس کا پارٹ 2 بنانے والا ہوں، تو ابھی تک کے لیے یہ آپ کی ہیں، تو آپ کا جو ہو، آپ جو رائے رکھتے ہوں تو وہ آپ شیئر کیجیے گا، میں اس کا پارٹ 2 ابھی بناتا ہوں۔